हेलो व्यूवर, वेलकम टू बैक माय चैनल जेबी मिंटोर और मैं हूं आपका दोस्त अफजाल। और जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए जो A1 और A लिस्ट के पेपर होते हैं पंजाब पुलिस में या बलूचिस्तान पुलिस में, या FIA का भी जो लॉ होता है वो भी इसी मसलन जो पुलिस का लॉ होता है उसके मुताबिक ही वही लॉ FIA का होता है, SPU का, PHP का, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ये तमाम जो हैं उनकी तैयारी के लिहाज से आज ज़ाब्ता फौजदारी की या CRPC की ये 5 दफ़ात हैं जो बार बार पेपर में आ रही हैं। तो आज की वीडियो में ये है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर ना अच्छी लगे तो मत लाइक करना। पहली जो दफ़ा है ज़ाब्ता फौजदारी की, समन का नमूना क्या है। एक ये इस तरह सवाल आ जाता है, या एक सवाल इस तरह भी आता है कि समन का नमूना और वारंट का नमूने में क्या फ़र्क है। इस तरह भी सवाल आता है, ठीक है। तो समन का नमूना क्या है, समन क्या चीज़ है, आपने अपने अल्फाज में लिखना है। ज़रूरी नहीं जो ये नोट्स बने हैं आप इसी के मुताबिक लिखें, कोशिश करें। आपको पता होना चाहिए कि समन की 2 से 3 बातें आपने याद रखनी है। मसलन समन तहरीरी होता है, ये तो आम पता है, 2 परत इसके होते हैं, और अदालत के जिस अफीसर ने इसे जारी किया है उस अफीसर का दस्तखत शुदा और मोहरत, यानी कि दस्तखत और उसकी जो मोहर है वो लगी होगी। अब इस लाइन को आपने अपने अल्फाज में लिखने, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं रटा लगाने की, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि समन के नमूने की दफ़ा कौन सी है, 68, ठीक है। जो 68 है ये समन का नमूने की दफ़ा ज़ाब्ता फौजदारी, ठीक है। ये दफ़ा जो है हमसे भूल जाती है, ये जो दफ़ा है ये हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समन का नमूना अच्छी बात है अगर आपने A लिस्ट कर ली है, अगर नहीं की तो तैयारी करें, ज़रूर करें। कम अज़ कम जो है आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तो बन सकते हैं, इसका तो आपके पास तैयारी करें और लाइन में लग जाए, ठीक है। तो ऐसे समनात की तमील पुलिस अफीसर या ऐसे कायदे के ताबे हो जो सूबाई हुकूमत इस बारे में मुकर्रर करे, अदालत अजरा का कोई अफीसर या सरकारी मुलाजिम करेगा। अमूमन जो कह रहा है कि समन की जो भी तरीक़ाकार है ये तो जो अदालत है वही मुकर्रर करती है, थाने में भेज देती है, थाने से आगे मुलाजिम चला जाता है या रज़ाकार को भेज दिया जाता है, वो इसकी तमील करवा लेता है। बात ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ऐसे समनात की तमील जो पुलिस अफीसर या ऐसे कायदे के ताबे हो, पुलिस अफीसर या ऐसे कायदे के ताबे हो जो सूबाई हुकूमत इस बारे में मुकर्रर करे। सूबाई हुकूमत यानी कि जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, ये सूबाई हुकूमत के है, वफाकी हुकूमत नहीं, सूबाई है, वफाकी नहीं। अदालती अजरा का कोई भी अफीसर या सरकारी मुलाजिम कराएगा। नेक्स्ट दफ़ा उम्मीद है कि ये आपको जो दफ़ा याद हो चुकी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। समन की तमील का तरीका, अब इसकी तमील का तरीक़ाकार इस पर यह दफ़ात 2 से 3 पेपर में देखने को मिली है। अमूमन आपको भी पता होगा सिर्फ दफ़ात जो हैं वो मिक्स होती रहती हैं, ठीक है। 68 जो है समन का नमूना है, और समन की तमील का तरीक़ाकार बहुत इजी है, आपको भी पता है, करवाते हैं मुलाजिम समन की तमील करवाते हैं, आप भी कई दफ़ा करवाने गए होंगे, ठीक है। दफ़ात हमें याद नहीं रहती, ये आपने याद रखनी है। 69 जो है 59 जो दफ़ा है 69 जो दफ़ा है वो समन की तमील का तरीक़ाकार है। अगर मुमकिन हो तो समन की तमील तलब करदा शख्स की ज़ात पर समन के 2 परत में से एक इसके हवाले कर दिया जाएगा, ठीक है। कि हुआ आप समन की तमील करने गए हैं, 2 परत होते हैं समन के, ये आपने पहले समन के नमूने में आपको पता चल गया था कि समन के 2 जो है परत होते हैं। एक परत आपने अपने पास रख लेना, दूसरा जो परत है उस जिस शख्स की आप तमील करने गए थे वो मिल गया था, उसे दे दिया। हर शख्स जिस पर इस तौर से समन की तमील की जाएगी लाजम है कि दूसरी परत के पुश्त पर इसका वसूली याबी का दस्तखत कराए, ठीक है।
اب جو طریقہ کار چل رہا ہے کہ سمن کہ اگر کچھ آپ گئے ہیں، وہ شخص مل گیا ہے یا اس کے بڑا گھر والا یا کوئی ایسا معتبر آدمی مل گیا ہے، تو آپ نے جو ایک پر تو آپ نے ان کے حوالے کر دیا ہے، جو ایک سرکاری پرت ہے آپ کے پاس جو رہ گیا ہے، اس کے پیچھے اس کا نام، ولدیت، آئی ڈی کارڈ اور اس کا فون نمبر ضرور لکھیں۔ آئی ڈی کارڈ بے شک نہ لکھیں لیکن فون نمبر ضرور لکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کسی رجسٹرڈ کمپنی یا جماعت پر سمن کی تعمیل کا طریقہ کار یہ ہے کہ کمپنی یا جماعت کے سیکرٹری، مینیجر، اعلیٰ افیسر کو سمن پہنچا دیا جائے گا۔ اب طریقہ کار آ گیا کہ کمپنی کوئی ہے، رجسٹرڈ کمپنی ہے، وہ سمن دی تعمیل دا کی طریقہ کار ہے گا، ٹھیک ہے۔ سیکرٹری، مینیجر یا اگر وہ شیئر ہولڈر نے یا ممبرشپ پہ تو پارٹنرشپ تے بزنس ہے، کوئی دوسرا پارٹنر مل گیا یا 3 پارٹنر نے کوئی مل گیا تو انہوں نے سمن تسی جو ہے انہوں نے تعمیل کرو۔ دوسرا ایک پرت انہوں اس جڑا آدمی ملیا اس نو دیو، دوسرا پرت اپنے پاس رکھو۔ یا بذریعہ رجسٹری ڈاک اس جماعت کے چیف افیسر کو وہ سمن پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اگر مثلا کمپنی جو ہے کراچی ہے، آپ نے ادھر جو ہے لاہور سے کرنی ہے، تو یہ رجسٹری جو ڈاک ہے اس کے ذریعہ آپ اس چیف جو افیسر ہیں اس کو سمن بھیج دیں گے۔ جب رجسٹری ڈاک معمول کے مطابق وہاں پہنچ جائے تو یہ سمن کی تعمیل تصور ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن میں ڈاک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، تو ایک دن کے مثلا 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ نے یہ تسلیم کر لینا ہے کہ جو سمن کی تعمیل ہے وہ ہو چکی ہے۔ کیوں تسلیم کر لیں؟ کیونکہ یہ سمن کا جو دفعہ ہمارے پاس ہے 69 یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اگر رجسٹری ڈاک کروا دی ہے تو پھر آپ کو سمجھے آپ کی تعمیل جو ہے ہو چکی ہے۔ تو عموماً تو ویسے ایسے مقدمات پہ اگر جو مدعی ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو ہے جو میں نے اس عدالت میں اس طریق کو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے 2 دفعات پڑھی ہیں، ایک سمن کا نمونہ اور ایک سمن کا طریقہ کار، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ دوسری جو تیسرا جو ہے ہمارے پاس 75واں 75 وارنٹ گرفتاری کا نمونہ۔ سمن کا نمونہ 68 یعنی جو 67 ہے، 68 ہے، ٹھیک ہے، 68 ہے، یاد ہی کرنا ہے یار، میں نے پنجابی، اردو، انگلش ہر طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ یاد رہ جائے، لیکن پھر بھی 1-2 ہفتے بعد بھول جاتی ہے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ بار بار پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی سب سے اگر آپ تھانے میں ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نائب منشی جو ہے وہ ضرور لگ جائیں، اگر کسی کی سفارش ہے آپ کے پاس یا آرڈر کروا لیں نائب منشی کے، وہ کر لیں، وہ بیسٹ ہے۔ اس سے آپ کو یہ تمام دفعات جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گی، آپ کم از کم یہ لسٹ کا ایگزام سکون سے کر جائیں گے اگر نائب منشی لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 75 وارنٹ گرفتاری کا نمونہ، کسی شخص کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کے حکم نامے کو وارنٹ گرفتاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ وارنٹ گرفتاری ہے کی چیز، ایک عدالتی جو ہے حکم نامہ ہوتا ہے جسے ہم وارنٹ گرفتاری کہتے ہیں، جو ضابطہ ہاضہ کے تحت جاری ہوتا ہے، اس کا ایک ہی پرت ہوتا ہے۔ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے سمن اس کے 2 پرت ہیں، لیکن جو وارنٹ گرفتاری ہے اس کا صرف ایک ہی پرت ہے، تو یہ ایک حکم نامہ ہے کس کی طرف سے؟ عدالت کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس کی دو چیزیں ہیں کہ وارنٹ ہمیشہ تحریری ہوتا ہے، سمن بھی ہمیشہ تحریری ہوتا ہے، اس پر حاکم عدالت یا افیسر مجاز کے دستخط، مہر اور تاریخ درج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمن میں تاریخ نہیں ہے، مہر، دستخط یہ ہیں۔ اس میں الزامات کا خلاصہ بھی درج ہوتا ہے، سمن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی جو وارنٹ ہوتا ہے اس میں جو الزام لگایا گیا ہے کہ یہ چور ہے، ڈکیٹ ہے، تو یہ بھی لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وارنٹ گرفتاری اس وقت تک نافذ پذیر رہتا ہے جب تک اس کی تعمیل نہ ہو جائے یا مجاز عدالت اسے منسوخ نہ کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ جو سمن ہے وہ داتے طریقہ، مثلا آپ نے ایک خبر ہے، ایک پیغام ہے، اسے دے دیا، بس ٹھیک ہے۔ وارنٹ گرفتاری میں یہ ہوتا ہے کہ کسی عدالت کو کوئی کسی کے خلاف وارنٹ گرفتاری آ گیا کسی تھانے میں، اس تھانے والوں کی اب ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو پکڑیں اور عدالت میں پیش کریں۔ 1 2 3 4 دن ہفتے میں آپ جب تک اسے آپ نے پکڑ کر اسے واپس نہیں بھیجنا یا جو متعلقہ عدالت ہے وہاں پہ پیش نہیں کرنا، تب تک یہ اس کی تعمیل جو ہے نہیں ہو جائے گی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے
کہ وہ جو عدالت ہے وہ اسے بتا دینا چاہیے کہ یہ کام وہ انہوں نے جو ہے اس کی عبوری ضمانت کروا لی ہے یا جو یہ منسوخ کروا لیا ہے، جو مجاز جو وارنٹ ہے وہ جس عدالت نے بھیجا تھا اس نے منسوخ کر دیا۔ میں ابھی جو عبوری ضمانت وغیرہ اس ٹاپک پر نہیں جا رہا، اگر آپ ادھر چلے جائیں گے پھر بہت ہی لمبی ویڈیو ہوگی اور آپ بھی جو ہیں ڈبل مائنڈ ہو جائیں گے۔ وارنٹ کس کے نام بھیجا جائے گا؟ ٹھیک ہے، 75 وارنٹ کس کے نام بھیجا جائے گا؟ وارنٹ گرفتار عام طور پر ایک یا زیادہ عہدیداران پولیس کے نام تحریر کیا جائے گا، مگر ایسا وارنٹ جاری کرنے والی عدالت مجاز ہوگی کہ اگر اس کی فوری تعمیل کرانا ضروری ہو اور فوراً کوئی عہدیدار پولیس دستیاب نہ ہو تو کسی اور شخص کے نام وارنٹ تحریر کرائے، اور ایسے شخص یا اشخاص وارنٹ کی تعمیل کریں گے۔ جب وارنٹ ایک یا زیادہ افسران کے نام تحریری کیا جائے تو جائز ہے کہ اس کی تعمیل سب کے سب ان میں سے کوئی یا ایک سے زیادہ کروائیں۔ ٹھیک ہو گیا کہ وارنٹ جو وارنٹ ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ جو پولیس افسران ہیں ان کے نام جاری کیا جا سکتا ہے۔ عدالت بھیج سکتی ہے کہ اس آدمی کی ہمیں جو ہے پکڑنا ہے، گرفتار کر کے ہمیں پیش کریں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہاں تو ایک ہی شخص اسے گرفتار کرنا چلے جائے، سب کو پتہ چلے جائے گا جو فلانا آفیسر ہے یا اے ایس آئی یا ایس آئی ہے وہ اسے پکڑنے چلا گیا تو ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے وہ پکڑ کر، اگر وہ چھٹی پہ ہو، اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو پھر نیکسٹ اس طرح چلتا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ وارنٹ جو ہے اس کی تعمیل جو ہے وہ ضرور کروائی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے نام تحریری وہ تھانے میں نہیں ہے یا اسے نہیں ملا تو دوسرا کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، پورا تھانہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور جو ہماری لاسٹ ہے یہ دفعات اس ویڈیو کی بڑی اہم ہے کہ آوارہ گردوں اور عادی ڈاکوؤں وغیرہ کی گرفتاری۔ یہ پریکٹیکل بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ دفعہ جو 55 ہے یا 55 جو ہے یہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم وارنٹ کے بغیر گرفتاری کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ضابطہ فوجداری ہمیں اجازت دے رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی یا کسی کو اگر نہیں پتہ تو وہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کسی شخص کو جو ایسے تھانے کی حدود کے اندر اپنی موجودگی کو چھپانے کے احتیاط کر رہا ہو، جس سے یہ باور کیا جا سکتا ہو کہ وہ کسی جرم قابل دست اندازی کے ارتکاب کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ اس میں آپ کو کنفرم ہے، آپ نے پتہ چل گیا، آپ کو مخبری ملی ہے کہ جو فلاں آدمی ہے یہ جو ہے یہ جو جرم ہے قابل دست اندازی وہ کر رہا ہے یا یہ اشتہاری ہے یا اس طرح کی آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، تو آپ اس شخص کو پکڑ سکتے ہیں بلا وارنٹ۔ ٹھیک ہو گیا، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ ایسے شخص جو تھانے کی حدود کے اندر کوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو یا اپنے حال اطمینان بخش طریقے سے نہ بتا سکتا ہو۔ ٹھیک، یہ بھی ہو گیا کہ کوئی شخص سے وہ معاش پیسے آ لیکن وہ تھانے دار نو یا محلے والے نو دی شکایت کر دیتی ہے، بھائی یہ بندہ کتوں پیسے لے جاتا، کی طریقہ کار ہے، سانوں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پولیس نو پتہ چلیا، پولیس نے وہ کو پوچھا، سمجھ نہیں آئی، سانوں ویسے بھی نہیں مطمئن ہوئی، یار جڑا معاش دا ذریعہ دس رہا سمجھ نہیں آ رہی، اینو بھی تھانے لے سکتی۔ ٹھیک ہے، اتنے جا کے تے پوچھ گچھ کریں گے، اگر من گیا ٹھیک ہے، اگر سانوں کو پتہ چل گیا ہاں ٹھیک ہے یار بندہ صحیح ہے، کسی وجہ نہ نہیں سی دس رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہوتے بھی ایف آئی آر ہو جائے گی۔ ہر ایسا شخص جو عادتاً سرقہ بالجبر کرنے والے، نقب زنی یا عادتاً مال مسروقہ وصول کرنے والا ہو یا عادتاً استحصال بالجبر کرتا ہے یا استحصال بالجبر کے ارادے سے لوگوں کو ضرر رسانی کا خوف دلاتا ہے یا دلانے کا اقدام کرے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ میں کافی باتیں ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، تیسری جز میں ایسا کوئی بھی شخص اس میں جو عادتاً سرقہ جو چور ہے یا کوئی ڈکیٹ ہے جڑے پرانے ایس ایچ او لگتے ہیں بھائی وہ انہوں دی جان نہیں چھڑتے، تو بالکل یہ لوگ جنہوں نے عادتاً سرقہ چوری کرنے کی عادت پی گئی یہ بھی نہیں عادتاں چھڑتے ہیں۔ ہن کوئی بندہ رات دے وقت اعلیٰ نقب زنی یا عادتاً مال مسروقہ وصول کرنے والا ہو، پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا انہوں جڑے ہے نے متعلقہ تھانے دار یا متعلقہ پولیس دا ملازم پتہ لگ گیا انہوں پکڑ سکتا ہے۔ ٹھیک، عادتاً استحصال بالجبر کرتا ہے یا استحصال بالجبر کے ارادے سے لوگوں کو ضرر رسانی کا خوف دلاتا ہے یا دلانے کا اقدام کرے۔
ठीक हो गया। ਇਹ 5 ਦਫਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 55 ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਡਰਾਮੇ ਫਿਲਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 68 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 69 ਸਮਨ ਦੀ ਤਮੀਲ, 75 ਵਾਰੰਟ। ठीक है, वारंट का नमूना तो वारंट किसके नाम तहरीर किया जाएगा। और जो जी 55 हैगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ है ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਦਫਾਤ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, 1-2 ਦਫਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਜਾਂ 1-2 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ A ਲਿਸਟ B1 ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।